अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिलचस्प मौजू पर जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त शदीद गर्मा गर्म बहस का मौजू भी है। और इस मौजू पर एक तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, जो सोशल मीडिया यूज़ करती है, वो दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग इसका दिफा कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये ज़रा शुगल वाली बात करें, मैं आपको बताती चलूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आईपीपी स्कैंडल पर बात की थी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जिसमें हज़ारों अरब रुपए की करप्शन की गई, हज़ारों अरब रुपए का टीका लगाया गया इस कौम को। नेपरा के साथ झूठ बोला गया। कुछ नेपरा के अंदर भी लोग मिले हुए थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया इन बिजनेस टाइकून्स को। और इसमें मियां मंशा साहब, सैफुर रहमान साहब जो मियां साहब के बहुत करीब हैं, और बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स जो कि कहते हैं कि जी हमारा सियासत से क्या ताल्लुक है, जबकि हम आप जो सियासत पर बात करते हैं हमारा तो वाकई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। असल ताल्लुक तो इनका है, जो जिस मर्जी की हुकूमत आ जाए इनके फायदे वैसे के वैसे कायम रहते हैं और ये अब्यूज करते हैं। स्ट्रक्चरली अब्यूज कर रखा है इन्होंने सिस्टम को। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना है, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब शामिल हैं, नदीम बाबर साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, इन सब के भी नाम आ रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब का भी इसमें एक प्लांट है। तो इस पर बात करेंगे कि प्लांट्स होना गलत नहीं है, जिस तरह चीनी पर सब्सिडी मिलना गलत नहीं है, लेकिन जब आप उस पर झूठ बोलते हैं ना अपनी स्टेट के साथ, जब आप गलत बयानी करते हैं, जब आप ये खैर नहीं, अभी मैं वो लीक नहीं करूंगी। हिंट मैं आपको देने लगी थी जो मैं अगली बात करने लगी हूँ। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। हम किसी की बहुत बात करते हैं कि उसने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए, झूठ बोला। उन उन साहिबा से और उन साहब से हमें कोई जाती मसला नहीं है, इस जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नफरत नहीं है। और अब आते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे, पहले जरा शुगल वाली बात करते हैं कि जी आज सोशल मीडिया पर जो नून लीग की एक एस्पायरिंग लीडर हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने पढ़ी लिखी खातून है लेकिन मरियम सफदर साहिबा से काफ़ी वो इम्प्रेस भी नज़र आती हैं। और क्यों ना हो, उन्होंने उनको पीएमएलएन के टिकट पर जो है वो नून लीग की एमपीए बना रखा है पंजाब असेंबली में। इस वक्त वो सिटिंग एमपीए हैं। तो वो अक्सर औकात ज़मीन आसमान के कल्लाबे मिला देती हैं मरियम साहिबा की तारीफ में। तो आज उन्होंने खैर से ट्वीट फरमाई कि ये जो अर्तुगरुल गाजी हैं, ये जो टर्किश ड्रामा सीरीज पूरे पाकिस्तान में जिसको बहुत पजीराई मिल रही है, लोग देख रहे हैं, और अर्तुगरुल गाजी की जो जुर्रत है, दलेरी है, मुझे तो ये देखकर मरियम याद आ गई कि वो भी इसी तरह की दलेर हैं, वो भी इसी तरह की जुर्रतमंद हैं, और उनकी लीडरशिप स्किल्स कमाल हैं, बिल्कुल अर्तुगरुल की तरह। जिस पर पाकिस्तानी अवाम तो फिर तड़प ही गई ना। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मजाक की भी हद होती है, समेत मेरे, मतलब मैंने भी उनसे सवाल पूछा कि अर्तुगरुल गाजी ने एग्जैक्टली कौन सी किस्त में कोई जाली कतरी खतूत पेश किए हैं, या मनी ट्रेल देने से इनकार कर दिया है, या फिर कहा है कि मेरी सेंट्रल लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उनके भाई ने आगे से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं और मेरी हमशीरा उसकी बेनिफिशियल ओनर हैं। या कोई जाली कैलिब्री फॉन्ट ही ईजाद कर दिया हो, कुछ तो ऐसा हो जो कॉमन हो। अब ये तो मुझे लगता है कि टर्की ने भी रो पड़ना है और इन्होंने बंद करवा देना ड्रामा पाकिस्तान में, जिस हिसाब से ये नहीं मजाक उड़ना शुरू हो गया है। इतना तो एम्बेरस ना करें बेचारे अर्तुगरुल को। क्या हो गया आप लोगों को? आपसे तो कोई बईद नहीं कि कल को आप लोग शहबाज शरीफ साहब से मिला दें टीपू सुल्तान को, या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बना दें आप मियाँ साहब को, या मोहम्मद बिन कासिम बना दें आप जरदारी साहब को। ये तो अल्लाह भला करे हमारे वालिदैन का जिन्होंने हमें अच्छे स्कूल्स में डाल दिया, और अल्लाह भला करे हमारे टीचर्स का जिन्होंने हमें भले वक्तों में सही हिस्ट्री पढ़ाई, बताया कि किसने क्या रोल प्ले किया। वरना ये तो हमारी किताबों को भी अब तक, ये और 5 साल मियाँ साहब को मिल जाते, किताबों में भी अल्लाह के फजल से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान के बाद तीसरा नाम मियाँ साहब का आना था। आई एम श्योर अबाउट इट। तो प्लीज इतना पाकिस्तानी कौम की इंटेलिजेंस के साथ ना खेलें। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितने शायद हम देखने में लगते हैं कि आपने समझ लिया है। यानी इमेजिन करें कि आपका एहतसाब का इदारा, जिसको शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि मैं 10 भैंसें मेरे पास जिनका दूध बेचकर मैं अपना खर्च चलाता हूँ, गुजर बसर करता हूँ। इमेजिन करें ना कि मियाँ साहब ने आखिर ये लतीफ़ा सुनाने से पहले 2-3 दफ़ा तो सोचा होगा कि इसकी क्या रिपरकशंस हो सकती हैं। लेकिन फिर उनको समझ थी इस बात की कि भाई सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, तो जो मर्जी गप्पे लगाई जाओ। और इसी तरह जब नैब ने ये भी सवाल किया कि आप जिस गाड़ी पर आए हैं उसके हवाले से जरा पूछे, तो मियाँ साहब ने कहा कि ऑब्वियसली अब मैं क्या कोई रिक्शे पे आता। तो मियाँ साहब रिक्शे पे भी इंसान ही आते हैं।
وہ یہ جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر رہی تھی نا کہ ہم اتنے شدید انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس بہترین جوڑا نہ ہوا، بہترین گاڑی نہ ہوئی، بہترین گھر نہ ہوا تو پتہ نہیں ہماری تو شاید معاشرے میں عزت ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے ناظرین بہت سے لوگ کرپشن کرتے ہیں. بہت سے لوگ بائی نیچر کرپٹ نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو گھر سے بار بار پش کیا جاتا ہے نا کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں دلایا، تم یہ بھی نہیں دلا سکتے، تو پھر وہ اگلا بندہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے اتنا ایمانداری کا جھنڈا بلند کرنے کی، میں نے کیا لے لینا ہے، چلو پھر کرپشن کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اگر مشکل دن آتے ہیں تو اچھے وقت بھی آتے ہیں. آپ کا خیال ہے جو امریکہ اور یورپ اس وقت یا برطانیہ جتنی تکلیف اور جتنی اذیت میں ہیں، اور جس حساب سے یعنی کہ تقریباً ان کی یعنی آج سے 10 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی سٹیٹس، تو انگلینڈ میں 30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی تھی. تو جس سپیڈ سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، چل رہا ہے سلسلہ، تو آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے سوچا تھا؟ میں نے ابھی کل ہی ٹویٹر پہ اپنا وہ شیئر کیا جو میں نے 26 فیبرری 2020، ابھی یہ 3 مہینے پہلے، ایک جب ہمارا فرسٹ کیس آیا تھا کورونا وائرس کا، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے تب میری ملاقات ہوئی، تو میں نے تب ان کا انٹرویو کیا تھا اور اسی حوالے سے میں نے بات بھی کی تھی. تو وہ پاکستان کے مشکور ہو رہے تھے. آپ جو ٹویٹر پہ لوگ ہیں نا، آپ دیکھ سکتے ہیں میری نیوز فیڈ پہ، یہی ملیہ ہاشمی، جس طرح یوٹیوب پر میں اسپیل کرتی ہوں اپنا نام، اسی طرح ٹویٹر پہ بھی کرتی ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا وہ انٹرویو کا ایک چھوٹا سا کلپ 2 منٹ 20 سیکنڈز کا شیئر کیا ہے، جس میں وہ پاکستان کے مشکور ہو رہے تھے کہ پاکستان نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے، تھینک یو ویری مچ، ادروائز تو لوگ چائنیز وائرس کہہ رہے تھے. اور اس میں نے انہیں کہا کہ بھائی مطلب آپ کے ساتھ ہے تو ذرا زیادتی کہ جب برازیل میں زیکا وائرس آیا تھا تو کسی نے بھی برازیلین قوم کے ساتھ نہیں اس کو اٹیچ کیا تھا کہ پہلی دفعہ برازیل میں آیا تو برازیلین وائرس ہے. یا پھر ایبولا جب آیا تھا تو اس کو کسی نے اس طرح سے افریقہ کو ذلیل نہیں کیا جس طرح سے چائنا کو ذلیل کیا گیا اس پر، جس پر وہ اگری کر رہے تھے، اور پاکستان. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ امریکہ جو کہ ہیش ٹیگ چلا رہا تھا چائنیز وائرس، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائنا سے کہیں زیادہ یہ خود متاثر ہو جائے گا، اس سے افیکٹ ہوگا. سو لانگ سٹوری شارٹ، اللہ تعالیٰ معاف کریں، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کا پہیہ گھومے، اور آج آپ غربت کا وقت گزار رہے ہیں تو کل کو آپ امیر ہو جائیں، آج امیر ہیں تو کل غریب ہو جائیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ ترقی کی منازل طے کرتے جائیں، وہ کوئی سی بھی ترقی ہے، پیسے کی ترقی ہے، آپ کی کریئر وائز آپ نے ترقی کی ہے، آپ کو عزت ملی ہے زیادہ، تو اتنا نا ڈونٹ لک ڈاؤن اپون پیپل، ان کو اتنی حقارت یا نفرت سے نہ دیکھیں جو آپ سے پیچھے رہ جائیں کہ کل کو جب واپس وہ سیڑھیاں اتر کے آنا پڑے تو آپ ان سے نظریں نہ ملا سکیں. تو ہمیں اس پر بھی مطلب میں اپنی بطور صحافی اور تجزیہ نگار ایک ذمہ داری، بڑی اسٹرانگ ذمہ داری محسوس کرتی ہوں کہ میرے کندھوں پر یہ رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے کہ میں اپنی قوم کے اندر سے انفیریورٹی کمپلیکس نکالوں. یہ آپ کی نیت میٹر کرتی ہے، آپ جو کام کرتے ہیں، جو آپ کوشش کرتے ہیں دل سے، وہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ لینڈ کروزر سے تو میاں صاحب بھی اترتے تھے، لینڈ کروزر کے ہوائی جہاز رکھے ہوئے تھے انہوں نے، آپ کو نہیں پتہ ہے جو ملک ریاض صاحب کے جو جہازوں پر سفر کرتے تھے، زرداری صاحب، یہ اومنی گروپ کی بہاریں، یہ کیا تھی ساری عیاشیاں، آج کدھر ہیں یہ؟ تو اس لیے، اور اللہ معاف کرے یہ تو ابھی ہے، اصل تو میدان آگے جا کے حشر میں سجنا ہے. سو اللہ تعالیٰ معاف کریں، لیٹس کم آؤٹ آف دس کمپلیکس. ہمیں سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنا ہے. حنا پرویز بٹ صاحبہ کو اگر مریم صفدر صاحبہ پسند ہے، 100 بار ہوں 100 بسم اللہ، لیکن حقائق کو نہ ڈسٹارٹ کریں. اور طغرل الغازی ایک بڑا دلیر قسم کا کیریکٹر ہے، اس کو ایسے لوگوں سے نہ ملائیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ڈان لیکس جیسی سازش کی ہے. جب پھر، اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، حامد میر صاحب بھی آج فرما رہے تھے کہ جی میں نے نہیں دیکھا ابھی تک، ایک بھی قسط نہیں دیکھی تو میں نے بھی نہیں ہے. لیکن میر صاحب انٹرسٹنگلی مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو شاید ڈرامہ اچھا لگے، آپ کو نہیں لگ سکتا کبھی بھی اچھا، کیونکہ اس میں غداروں کو غداری کی سزا دی جاتی ہے. سو وقت آ گیا ہے کہ سب لوگ ریٹروسپیکٹ کریں. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف اس کورونا وائرس سے بھی جان چھڑائیں، بلکہ ہمیں دلیری سے فیصلے کرنے کی توفیق دیں کہ ہم سچ کا ساتھ دیں. اور آئی پی پی اسکینڈل کی جو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، اس وقت اب خان صاحب کو نہ صرف کابینہ کی کچھ لوگ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ چند ادھر ادھر کے بھی جو عناصر ہیں وہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ان کو نہ چھیڑیں، یہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ کر دیں گے، آپ کو نہیں پتہ، یہ بہت بدماش ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں خان صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خان صاحب
یہ تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم بہت شدید کرائسس میں ہیں، فوری طور پر آپ نہیں اگر کر سکتے نہ کریں فوری طور پر، لیکن بے شک کچھ عرصہ ٹھہر کر کیجیے گا ضرور انشاءاللہ، کیونکہ ان پر اگر ہاتھ پڑ گیا انشاءاللہ اور ان سے اگر اربوں روپے کی جو ریکوریز ہیں وہ ہو گئیں تو نہ صرف بجلی بہت سستی ہو جائے گی ہمارے ملک میں انشاءاللہ، بلکہ نوکریوں کے زبردست مواقع آئیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ سے زیادہ یہاں پر انڈسٹریز لگیں گی، اور صرف ایک طرح کی انڈسٹری نہیں ناظرین، مختلف کم از کم بھی 40 سے 50 ایلائڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ گرو کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں کے بچے خودکشیاں نہیں کریں گے کہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. سو یہ بڑا ایک غور طلب چیز ہے، یہ ایک فیصلے سے انشاءاللہ پورے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ 900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی ڈیو ہیں 2021 میں، یعنی اگلے سال ہم نے دینی ہے 900 ارب 900 بلین روپیز. اور اگر ہم ٹیک اور پے کی بجائے ٹیک اینڈ پے پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ انکوائری کمیشن رپورٹ جو آئی پی پیز پر بنا اس نے اپنی گزارشات میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ فکسڈ پیمنٹ آپ نہ لیں. مطلب یہ کہ فرض آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ اس طرح سے ہے کہ فی الحال ہم کس طرح پیسے دے رہے ہیں کہ اگر 10 روپے کی بھی بجلی میں نے استعمال کی ہے تو میں 100 روپے ان کو ادا کر رہی ہوں. یہ ٹیک اور پے ہے کہ لینا ہے تو بھی لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بجلی لے رہے ہو جتنی بھی استعمال کرو لیکن پے تو کرنا پڑے گا. ٹیک اینڈ پے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں نے 10 روپے کی بجلی استعمال کی ہے تو میں 10 روپے کا بل دوں گی، 100 روپے کی بجلی استعمال کی ہے 100 روپے کا بل دوں گی. بھائی 100 روپے کی بجلی استعمال کروں گی تو ظاہر پروڈکشن بھی تو اسی حساب سے ہوگی نا انشاءاللہ، تو وہ پھر بندہ ادائیگیاں کرتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے. سو اگر یہ جو آئی پی پیز پر انکوائری کمیشن رپورٹ کی گزارشات ہیں کہ ڈالر بیسڈ ریٹرن سے روپی بیسڈ ریٹرن پر ان کو لے کر آئیں، یہ کیا کوئی پیرس میں پھر رہے ہیں؟ یہ آج کل تو خیر پیرس کے بھی حالات مخدوش ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی بادشاہت چل رہی ہے ان کی کہ 20 خاندانوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو لوٹتے رہنا ہے، یہاں پہ بچہ کوڑے میں سے کھانا ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی روپیز میں نہیں ڈالرز میں دو. کیوں بھائی؟ تو اس چیز پہ خان صاحب آپ ان کو لے کر آئیں. فوری طور پر نہیں بھی لا سکتے، میں آپ کی مصلحتیں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کووڈ کرائسس ہے اور ہر طرح سے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی ہمیشہ کی طرح کوشش ہے، جب سے آپ آئے ہیں تمام آپ کی سٹرکچرل کمزوریوں کے باوجود، یہ بزدار کبھی فردوس عاشقوان، یہ ہیں آپ کی کمزوریاں، اور بھی مطلب جو آپ نے کئی فیصلوں میں جلدی کر لینا، کئی میں تاخیر کر لینا، وہ ہیں آپ کے مسائل. لیکن اس قوم کو آپ کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے انشاءاللہ کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے اس ملک کے لیے، اور اچھی نیت کا خان صاحب فائدہ اس قوم کو جب ہی ہے کہ جب وہ اچھے عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگی، کیونکہ اب بس ہوگی ہے عوام کی بھی، یعنی جتنی مہنگائی، غربت اور ساری پریشانی کاٹنی تھی عوام کاٹ چکی ہے. اب انشاءاللہ چلیں فوری طور پر نہ صحیح لیکن جب بھی مطلب مستقبل قریب میں یہ پلیز اس پر ایکشن ضرور لیجئے گا. یہ آپ نے ایکشن نہ لیا تو پھر بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. اس میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے ناظرین، جو لوگ ٹویٹر پر ہیں اور جو ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں انہوں نے شاید پڑھا ہو، لیکن جو لوگ ٹویٹر پہ مجھے نہیں فالو کرتے وہ دیکھ سکتے ہیں. ملیہ ہاشمی، یہی سپیلنگز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. 24newshd.tv ویب سائٹ ہے، اس نے پبلش کیا میرا آرٹیکل میک اور بریک فار پرائم منسٹر عمران خان. اس میں نے پورا ایکسپلین کیا کہ کیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں 94 کی جو انرجی پالیسی تھی اس کے مطابق یہ لگیں، آئی پی پیز کو کس نیت کے تحت بلایا گیا اور کیسے پھر لوگوں نے لوٹ مار کی. تو اس کو پڑھیے گا، مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.